अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 2 अक्टूबर 2025 है, जुमेरात का दिन है। यूँ तो बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, लेकिन 2 बुनियादी सवालात हैं। क्या पाकिस्तानी जर्नैल साहिबान डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे से पीछे हट रहे हैं? क्या जनरल साहिबान दुनिया भर में, मुस्लिम दुनिया में, यूरोप से और पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के ऊपर, इसराइल की हरकतों के ऊपर, उसकी वजह से परेशानी का शिकार हैं? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में या 18 घंटों में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जनाब इसहाक डार साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें जो प्लान और डॉक्यूमेंट दिखाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो बाद में अप्रूव हुआ है और जिसका नेतन्याहू ने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिसका ऐलान किया है, ये उससे मिलता-जुलता नहीं है, इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। इन अदर वर्ड्स, अब पाकिस्तान की हुकूमत उससे पीछे हटने की कोशिश कर रही है। ये क्या मामला है? ये एक बड़ा अहम किस्म का क्वेश्चन है। हो क्या रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिस हद तक मुझे समझ आ रही है, मेरी तहकीक जिस हद तक शो करती है। और दूसरा, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वहाँ जिस किस्म की ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप कर रही है, जहाँ अब तक बाज़ ज़राए के एतबार से और पाकिस्तानी व्लॉगर्स भी ये कह रहे हैं, बाज़ अखबार कह रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान के हैं, कि तकरीबन 12 लोग जो हैं वो पिछले 48 या 72 घंटों में जाँ बहक हो चुके हैं। और अब उसके अंदर सरकारी एदाद-ओ-शुमार में 3 पुलिस वाले भी हैं, जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने खुद एतराफ़ किया है, पाकिस्तान के अखबारात भी उसका ज़िक्र कर रहे हैं। ये मामला क्या है और ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची है? अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि इस किस्म के दोनों सवालों में सिर्फ यही डेवलपमेंट्स नहीं है, इससे नत्थी और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम चले मशरक़ वस्ता और गाज़ा, और ये खाली मशरक़ वस्ता और गाज़ा की बात नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान की और बहुत से मुस्लिम ममालिक की जो सूरत हाल है वो इसके अंदर फंसी हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया गया था, ये उस मीटिंग की बात हो रही है जिसमें 8 सरबराहान मुमलिकत थे जिनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस में कोई तकरीबन 90 मिनट की इन लोगों की, 1 घंटे 90 मिनट की मुलाकात हुई थी। उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, उसमें इसहाक डार साहब नहीं थे। और उस मीटिंग के अंदर तुर्की के मेरा ख़्याल है तुर्की के सदर भी वहाँ पे थे, उसके अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात की रिप्रेजेंटेशन थी, सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर उसके अंदर थे, जॉर्डन थे, 8 ममालिक थे, इजिप्ट समेत। अब कहा ये जा रहा है कि हमें जो डॉक्यूमेंट उस वक़्त दिखाया गया था और जिस डॉक्यूमेंट पे हमसे और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इत्तफ़ाक हुआ था, जो फाइनल चीज़ इश्यू की गई है, वो नहीं है। अब मुस्लिम दुनिया के जो 8 ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान वाहिद है जिसके फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। मैंने बहुत एहतियात से चेक किया है, बाकी भी जो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे इजिप्ट है, जैसे जॉर्डन है, जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात है, जैसे कतर है और तुर्की है, उन सब के जो ऑफ़िशियल्स हैं, सेकेंडरी ऑफ़िशियल, बट नॉट द फ़ॉरेन मिनिस्टर्स, वहाँ से भी ये खुतबत हो रही है। और अगर आप गूगल पे जाके थोड़ा-सा इसको चेक करें और वहाँ पर आप इसको सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि उनके अननेम्ड ऑफिशियल भी यही बात कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया गया था, जिस पे हमसे एग्रीमेंट हुआ था और जो फाइनल डॉक्यूमेंट का ऐलान किया गया, ये डॉक्यूमेंट वो नहीं है। ताहम किसी और फॉरेन मिनिस्टर ने ये पोजीशन नहीं ली। इससे सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का जो विड्रॉल हो रहा है, ये पीछे हट रहे हैं, इसकी क्या वजह है? एक बज़ाहिरन समझ ये आती है कि चूँकि पाकिस्तानी डायस्पोरा का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और गुज़िश्ता 24-36 घंटों में पाकिस्तानी डायस्पोरा ने एक तूफ़ान की सूरत हाल पैदा की है ट्विटर के ऊपर दुनिया भर में, और इसके ऊपर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस पोज़ीशन को डिफेंड नहीं कर पा रहा। फॉर इंस्टेंस, वो लोग जिनसे आप तवक्को करते हैं कि वो खामोश रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने एक क्लिप देखा डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा का, जो एम्बेसडर रह चुकी हैं 2 दफ़ा अमेरिका के अंदर, बरतानिया में एम्बेसडर रह चुकी हैं। उनका एक टेलीविज़न एंकर पर्सन शिफा यूसुफ़ज़ई साहिबा के साथ मैंने एक डिस्कशन उनकी देखी चंद मिनट की, जिसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जज़्बाती तरीके से तो बात नहीं की, लेकिन बिल्कुल उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव तरीके से कहा कि जब अभी ये प्लान हमारे सामने आया ही नहीं था, उसकी सिचुएशन क्लियर हुई नहीं थी, उस वक़्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का उस स्टेज के ऊपर उसको वेलकम करना। और ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को उस वक़्त वेलकम किया जब अभी डोनाल्ड ट्रंप नज़र ये आ रहा था कि नेतन्याहू को रिसीव कर रहे थे व्हाइट हाउस में, अभी तो उनसे हाथ मिलाया था, उन्होंने भी बात शुरू नहीं हुई थी। तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने अपना 5 नुकाती जो ट्वीट है वो इश्यू कर दिया, जिस पे कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की
جو لیڈرشپ ہے ان پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے، ہم ان کے پیس پلان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس طرح چاہتے ہیں، اس طرح چاہتے ہیں۔ 4 تو اس طرح کی پوائنٹس تھے جن میں مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف تھی، اور پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے ہاتھ ہو گیا، ہمارے سے دھوکا ہو گیا۔ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فیصلہ کہ ہم نے ابراہمک ایکارڈ کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کو سپورٹ کرنا ہے، یہ کوئی بیچارے شہباز شریف صاحب کا پلان نہیں ہے، نہ ہی بیچارے سمدھی صاحب اسحاق ڈار صاحب کا پلان ہے، نہ ہی کسی فورن سیکرٹری کا پلان ہے یا فورن سروس کا پلان ہے۔ یہ سارا کا سارا پلان جو ہے وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر کے اپنے اقتدار کی ضروریات کے تحت یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ جنرل عاصم منیر کے اقتدار کی ضروریات ہیں، جس کی خاطر 3 لابسٹ بڑے مہنگے ہائر کیے گئے ہیں، تقریباً اندازاً $3.6 ملین ایئر کے۔ یہ ان کی ضروریات ہیں جس کے تحت انہوں نے بتایا کہ آپ جنٹری بیچ کو پاکستان بلائیں، اور جنٹری بیچ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحبزادوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ یو پین میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ان کے ساتھ تھے، اور پھر وہ ڈی ایچ اے کی ڈیلز جو ہیں وہاں پہ آفر کی گئیں۔ یہ جنرل عاصم منیر کے اقتدار کی کہانی ہے کہ پاکستان اپنے منرل اور ریئر ارتھ کے سارے قوانین جو ہیں نئے ایکٹ ڈیولپ کرتا ہے تاکہ اس میں انویسٹمنٹ سو کالڈ آ سکے امریکہ کی طرف سے۔ یہ جنرل صاحب کے انٹرسٹ ہیں اقتدار کے کہ کرپٹو کرنسی میں پاکستان کے قوانین بدل جاتے ہیں، اور اسٹیو وٹکاف کے صاحبزادے جو ہیں وہ بار بار پاکستان کا سفر کرتے ہیں، اور جنرل صاحب ہی ہیں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہیں تو جون میں انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو نوبل پرائز جو ہے پیس کا اس کے لیے ریکمنڈ کریں گے۔ تو اس پوری کی پوری ایکویشن کے اندر نہ تو کوئی شہباز شریف صاحب کی لمبی اوقات ہے، نہ اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب میٹر کرتے ہیں، نہ فورن آفس میٹر کرتا ہے۔ اس میں میٹر کرتے ہیں جنرل عاصم منیر، جو بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے، ویسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں جنرل عاصم منیر پہ لوگوں کو بہت غصہ ہوتا ہے تو اب ہر قسم کا برے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کسی کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک آبجیکٹو انالیسس کرنا چاہیے کہ اپنے سیلف انٹرسٹ میں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ذہین ہیں اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا کھڑاک جو ہے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس سٹیج کے اوپر کیا جنرل عاصم منیر صاحب از ہیونگ کولڈ فیٹ؟ کیا ان کو لگ رہا ہے کہ بڑا ریئیکشن ہو رہا ہے، یہ صورتحال مجھ سے مینج نہیں ہو سکے گی؟ ابھی ہم اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ویسے تو اس پہ خاصا ریئیکشن ہوا ہے جس کی میں مزید بھی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن ابھی اٹ از امپورٹنٹ ٹو سی کہ چونکہ ایک بیک لیش اور ریئیکشن ہو رہا ہے، اس ریئیکشن اور بیک لیش کو ہینڈل کرنے کے لیے، اسے ایک طرح سے دبانے کے لیے یا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے، یہ وقتی طور پہ ٹیمپرری قسم کے میئرز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بڑا اچھا ایک ویسٹرن پبلیکیشن میں اس کا انالیسس پڑھا ہے کہ یہ جو مسلم حکومتیں اس وقت پیچھے ہٹتی نظر آتی ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی پیچھے ہٹ گئیں؟ ایسا نہیں ہے، انہوں نے بڑا سوچا ہوا ہے کہ ان سب حکومتوں اور ریاستوں کے اپنے اپنے اس میں کیا انٹرسٹ ہیں جس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو 8 ریاستیں تھیں، ان میں سے صرف تقریباً 2 ہی ریاستیں ایسی ہیں، ایک ترکی اور دوسرا قطر، جن کی پوزیشن ان باقی 6 سے انٹلیکچولی یا ایڈیولوجیکلی طور پہ مختلف ہے۔ ترکی کی اس لیے مختلف ہے اسرائیل و غزہ کے ایشو میں کہ ترکی کے اندر ایک جیسی کیسی بھی حکومت ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ایردوغان کو 25 برس نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو کوئی سکسیسر ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ تو مجھے بڑے 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 میرے بہت سے اعتراضات ہو سکتے ہیں، بہت سے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اک پارٹی اے کے پی کی جو حکومت ہے ترکی کے اندر، وہ ایک انتہائی پاپولر گورنمنٹ ہے جس کی ایک گراس روٹ سپورٹ ہے، اور وہ گراس روٹ سپورٹ جو ہے وہ خاصی مسلم اسلامسٹ قسم کی ہے۔ وہ جو گراس روٹ سپورٹ ہے اس کے دل غازہ کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس لیے ترکی کے اندر بڑا پریشر ہے، اور ان کا غم و غصہ بھی اس کے حوالے سے بڑا جینون ہوتا ہے۔ قطر کی شاید پاپولر فیلنگ ایسی نہیں ہے، لیکن قطر نے گزشتہ 15-20 برس میں اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو دنیا کے مختلف ایشوز کے ساتھ لیوریج کیا ہے۔ یاد کیجئے کہ آج سے بہت سال پہلے 2015-16 میں یا اسی کے راؤنڈ اباؤٹ قطر کو کئی برس کے لیے جی سی سی سے، جو گلف کوآپریشن کونسل ہے، نکال دیا گیا تھا، کیونکہ ان کو پر الزام تھا کہ وہ اسلامک بردرہڈ کو، مسلم بردرہڈ کو اور حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کی جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے انہوں نے افغان طالبان کو بھی ہاؤس کیا اور دوحہ پروسیس کیا۔ تو قطر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر چلتے ہیں، ایک براڈ بیس ان کی پالیٹکس ہے۔ یہ 2 اسٹیٹس ہیں جن کی پوزیشنز مختلف ہیں، باقی ساری کی ساری اسٹیٹس اچھی طرح سے فیصلہ کر چکی ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ ایک مختلف قسم کا ریئیکشن دکھا رہے ہیں، اور اس ریئیکشن دکھانے کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے اس کی بڑی، کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی یہ امپریس اپون کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو
مسٹر پریزیڈنٹ ہم آپ کو سپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ عوام ہماری کیسے دھجیاں اڑا رہی ہے اور ہمیں کتنی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نیو یارک ٹائمز میں نے کچھ مہینے پہلے پڑھا تھا کہ کیسے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنے امریکن انٹرلوکیوٹرز کو یہ بتایا کہ میں تو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں ابراہم کے کارڈ کو لیکن اگر یہ چیزیں آپ میری پوری نہیں کر سکیں گے جواباً تو میری عوام جو ہے نا مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا بیکاز جو میں ایک انیشیٹو لے رہا ہوں آپ کی خاطر اور آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ میرے ذاتی وجود کے لیے بہت خطرناک ہے بیکاز میری عوام اور میری پبلک جو ہے اس کے بہت زیادہ خلاف ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے. اب ہم ذرا دیکھیں کہ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی حادثہ یا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ حادثہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ویڈنسڈے کے دن اور اب اس وقت تھرسڈے مارننگ ہو چکی ہے مشرق وسطیٰ میں بلکہ دوپہر ہو چکی ہے. تو ویڈنسڈے کی رات تک یا تھرسڈے مارننگ تک صورتحال یہ تھی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اسرائیلی نیول بوٹس نے ان کے کمانڈوز نے جو فلوٹلا کے تقریباً 40 یا 45 شپس سے بوٹس تھیں ان کے اوپر یکے بعد دیگرے انہوں نے حملہ کیا. حملہ تو انہوں نے سب تک کیا کہ انہوں نے لینڈ کیا ان کے کمانڈوز سے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کر لیا انہوں نے وہاں سے نکالا اور ان کو اپنی بوٹس میں ڈال کے وہ اسرائیلی پورٹس پہ لے گئے. اور آخری خبریں آنے تک پہلے خبریں آئی تھیں کہ 6 ویسلز جس میں گریٹا تھنبرگ جو ہیں اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے ان کو اسرائیل لے گئے تاکہ غازہ کے ساحل تک وہ نہ جا سکیں. پھر خبر آئی کہ 14 ویسلز کو اسرائیلیز نے کنٹرول کر لیا ہے ایبڈکٹ کر لیا ہے. پھر جو آخری میں نے دیکھی وہ یہ کہ 40 میں سے ویسے کہیں 40 کا فگر ہے ان کشتیوں کا ان بوٹس کا کہیں 45 کا فگر ہے اس میں سے کوئی 20 کے قریب اسرائیلی جو ہیں انہیں کنٹرول کر چکے ہیں قبضے میں لے چکے ہیں لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں. ایک خبر پہلے پاکستان کے ٹویٹر پہ چلتی رہی کہ جو جماعت اسلامی کے فارمر سینیٹر ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب ان کو اسرائیلیز نے گرفتار کر لیا. ایک اور فوٹیج تصویر دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غازہ کے ساحل کے اوپر ہیں اور بچوں کے ساتھ ہیں شاید اسرائیلی وہاں انہیں لے کر گئے ہیں یا کیا ہوا یا وہاں اس کے بعد جا کے وہ گرفتار ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کا ایک ایڈیشنل پریشر پڑ رہا ہے اس وقت مسلم حکومتوں کے اوپر بیکاز اس کے اوپر بڑی لان تان ہو رہی ہے. وہ لان تان جو ہے وہ ترکی سے بھی بہت ہوئی ہے وہ ملیشیا کے پرائم منسٹر جناب انور ابراہیم صاحب کی طرف سے بھی ہوئی ہے وہی لان تان پاکستان کی طرف سے بھی ہوئی ہے فارن آفس کی طرف سے. لیکن کمال قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ کولمبیا سے جو لاطینی امریکہ کا ملک ہے اور جہاں پر ایک لیفٹسٹ پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام میں نے لکھا ہوا تھا کیونکہ میرے ذہن سے بھول گیا ہے پریزیڈنٹ پیڈرو گسٹاوو جو پریزیڈنٹ پیڈرو گسٹاوو ہیں وہ یہاں پہ آئے اور نیو یارک پہ انہوں نے جب اقوام متحدہ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے تھے تو یہاں انہوں نے فلسطینیوں کے ایک ریلی اور جلوس میں بھی انہوں نے فلسطین کے لیے مظاہرہ کیا جس کے بعد امریکہ کی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ان کا ویزا کینسل کر دیا. لیکن پیڈرو گسٹاوو نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یہ جو کچھ کیا ہے جو فلوٹلا پہ حملہ کیا ہے یہ کھلم کھلا صریحاً دہشت گردی ہے. جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے سارے ڈپلومیٹک سفارتی جو عملہ تھا کولمبیا سے اس کو نکال دیا. ایمبیسڈر کو وہ پہلے ہی ایک سال پہلے ہی نکال چکے ہیں لیکن انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے کولمبیا اور اسرائیل کے درمیان میں جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا FTA اسے بھی انہوں نے کینسل کر دیا. باقی بھی بہت سی جگہوں سے اسی قسم کا ریئیکشن ہو رہا ہے یہ فلوٹلا کے حوالے سے. یہ بھی ایک ایڈیشنل فیول ایڈ کر رہا ہے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر یعنی بہت ہی ان پاپولر قسم کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی. میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے دیکھا بڑا کریڈیبل قسم کا جو گزشتہ چند گھنٹوں میں نیو یارک ٹائمز جو دنیا کا سب سے انفلوئنشل اخبار ہے اس کے اندر یہ سروے چھپا ہے اور اسے کہتے ہیں نیو یارک ٹائمز اسٹروک سیانا سروے. کوئی سیانا یونیورسٹی ہے جس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اور یہ 1997-98 سے یہ سروے جو ہے یہ مسلسل کیا جا رہا ہے. اس سروے میں پہلی دفعہ نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان 27 برسوں میں کہ امریکہ کی پبلک جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں پیلسٹینینز کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اسرائیلی ایگریسر ہیں اور پیلسٹینینز وکٹم ہیں فلسطینی صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں ان کا حق ہے جسے اسرائیلی مار رہے ہیں. پھر اس سروے کا انالیسس ہوا ہے کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سگنیفیکنٹ موو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لبرل ڈیموکریٹک ووٹر ہے جو لیفٹ لیننگ اور ڈیموکریٹک ووٹر ہے ناٹ دا ریپبلکن بٹ دی ڈیموکریٹک وہ انکریزنگلی اب یہ محسوس کرتا ہے کہ اسرائیلیز نے ہمیں بیوقوف بنایا. مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایگریسر یہ تھے وکٹم فلسطینی تھے.
آج تک امریکن پبلک پریڈومننٹلی یہ سمجھتی رہی ہے، ریپبلکن پارٹی کا ووٹر ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیلی وکٹم ہے اور ایک بڑے جارہ ایگریسو قسم کے عرب جو ہیں وہ ان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ جو پرانا نیریٹو ہے 1948 سے جو مسلسل چلا آ رہا ہے اب تک، وہ یہ ہے کہ ایک ننا منا چھوٹا سا اسرائیل ہے جو 9,000 اسکوائر میل کا یہ چھوٹا، اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ خوفناک جہار قسم کے مسلمان ہیں، عرب ہیں، جو ہر وقت اسرائیل کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات ڈرم کی گئی ہے ذہنوں کے اندر، لیکن ایک ایکسپرٹ کا میں نے اس کے ساتھ انالیسس پڑھا، پھر ظاہر ہے سروے آیا ہے تو اس کے اوپر ایکڈیمک انالیسس بھی ہو رہا ہے، اور وہ ایکسپرٹ کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیل کا سارا ہولڈ ہے ویسٹرن پبلک کے مائنڈ پہ اور سائیکالوجی پہ، وہ یہ ہے کہ ہم معصوم ہیں، مظلوم ہیں، ہم وکٹم ہیں، اور یہ خطرناک قسم کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ہمیں سراؤنڈ کیا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایون جو 7 اکتوبر ہے اس کے بعد جو پریڈومیننٹ نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں کتنے خطرناک ہیں، اور خطرناکی تو کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حماس نے جو ایکٹ کیا اس سے آپ دہشت گردی کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کہ 3 دن جا کے انہوں نے 1200 جو 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 اسرائیلیز ہیں ان کا قتل عام ہوا، تو اس نیریٹو کو بھی ہزاروں دفعہ جو ہے پیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو یہ بچوں کی، بھوکے بچوں کی اور بلکتے بچوں کی تصویریں جو ہے مسلسل آ رہی ہیں، اور اس میں یہ انالیسس یہ کہتا ہے نیو یارک ٹائمز کا کہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل میڈیا ہے، جس کا خود نیو یارک ٹائمز حصہ ہے یا CNN حصہ ہے یا CBS ہے، انہوں نے کبھی رول پلے نہیں کیا۔ یہ سارا کا سارا رول جو ہے یہ سوشل میڈیا نے پلے کیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو امیجز آ رہے ہیں مسلسل غازہ کے، اس کی وجہ سے امریکن پبلک اوپینین چینج ہو رہی۔ یہی وہ چیز ہے جو اسپین میں بھی پبلک اوپینین کو افیکٹ کر رہی ہے، جو اٹلی میں پبلک اوپینین کو افیکٹ کر رہی ہے، جو بیلجیم میں پبلک اوپینین کو افیکٹ کر رہی ہے، جو آئرلینڈ میں پبلک اوپینین کو افیکٹ کر رہی ہے، جو آسٹریلیا میں پبلک اوپینین کو افیکٹ کر رہی ہے، جو ناروے میں پبلک اوپینین کو افیکٹ کر رہی ہے۔ تو جہاں اسرائیل ہمیں اسٹیج کے اوپر ملیٹریلی بہت زیادہ طاقت پر نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو ختم کر دیا ہے، وہاں پولیٹیکلی، سائیکولوجیکلی اس کی جو مین اسٹرینتھ ہے اسرائیلی لابیز کی، وہ کبھی اتنے کمزور نہیں تھے۔ اسرائیل کی، جیسا کہ میں نے کئی ویلاگس میں آپ کو بتایا کہ اسرائیل کی اسٹرینتھ وہ 9,000 اسکوائر میل یا کلومیٹر کے اندر کی اسرائیلی ڈیفنس فورسز نہیں ہے۔ ان کی اصل طاقت وہ ملٹیپل لابیز ہیں جو دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس کو کنٹرول کرتی ہیں، دنیا کی بینکنگ کو کنٹرول کرتی ہیں، کارپوریٹ بورڈ رومز کو کنٹرول کرتی ہیں، جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، دنیا میں ان کے رائٹر، لکھنے والے، وہ جو ساری سپورٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہی ہے اس سٹیج کے اوپر، جب یہ 8 اور 6 مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے بلائنڈلی جو ہے سپورٹ کیا۔ جس طرح کہ ڈان نے بھی ایک ایڈیٹوریل لکھا کہ یہ جو سارا کا سارا پلان ہے جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے پروپوزل ہمیں دکھائے کچھ اور گئے تھے، مطلب لڑکی ایک دکھائی گئی تھی، شادی دوسری سے کر دی، ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہانی کوئی زیادہ جاندار اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی پروپوزل ہمارے سامنے آیا ہے اس کی کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ صفر ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ڈان ایڈیٹوریل، جو پاکستان کا بڑا انگریزی کا اخبار ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ حماس اسے الٹیمیٹلی رد کر دے گی۔ تاہم حماس نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ نہیں کیا۔ حماس کے اوپر ترکی کی طرف سے، قطر کی طرف سے، ایجپٹ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، اور ظاہر ہے کہ فلسطینی جو غازہ کے اندر ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں اس قتل عام سے، تو حماس کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن حماس نے اس کے جواب میں یہی کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر تمام ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور وہاں حماس سے جو مانگا جا رہا ہے وہ بہت مشکل ہے، انہیں خالی یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا امن نکلے گا، مطلب یہ بھی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اگر اس پروپوزل کو مان لیا جائے تو کیا اس سے ان کو اسٹیبلٹی ملے گی، کیا قتل عام رک جائے گا، اور اسلامک جہاد جس نے اس کو ایک دن پہلے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں رکے گا، اور اس سے مزید خطے کے اندر انسٹیبلٹی مچے گی۔ تو اب یہ ایک پولیٹیکل انالیسس ہے جس کے درمیان میں اس وقت دنیا پھنسی ہے، اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ریورسل قسم کی پوزیشن جو ہے اسے لینے کی کوشش کی جا رہی۔ اب یہ تو ہو گئی مشرق وسطیٰ کی صورتحال۔ اب ہم چھلانگ لگاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اسلام آباد سے چھلانگ لگا کے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں، جہاں پر ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس کا میں پہلے 2 ویلاگس میں ذکر کر چکا ہوں، پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ لوگ کہتے ہیں آپ نے آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کشمیر کے بارے میں بات نہیں کی، حالانکہ پتہ نہیں میں کتنے ٹویٹس بھی اس حوالے سے کر چکا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، میں نے اپنے بچپن میرپور میں گزارا ہے۔ اس قسم کا غیظ و غضب میری لیونگ ہسٹری میں میں نے نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ صحیح ہے کہ سردار ابراہیم جو سدھن لیڈر تھے 60s میں، ایک ان کے علاقے میں، پنچ وغیرہ کے علاقوں میں ایک غصہ تھا، غیظ و غضب تھا ایک خاصا، وہاں پر کوئی ریلیز نکلی ہیں، جلسے جلوس نکلے، کچھ شاید وائلنس بھی اس وقت ہوئی تھی، لیکن وہ بڑی پرانی بات ہے۔ وہ اس طرح سے
پورے آزاد کشمیر میں جس کی لپیٹ میں میرپور بھی آ جائے، جس کی لپیٹ میں بھمبر بھی آ جائے، جس کی لپیٹ میں ڈوڈیال بھی آ جائے، جس کی لپیٹ میں باغ بھی آ جائے، جس کی لپیٹ میں دھیر کوٹ بھی آ جائے، جس کی لپیٹ میں مظفر آباد بھی آ جائے، جس کی لپیٹ میں مظفر آباد سے ایبٹ آباد تک کے علاقے آ جائیں، اس قسم کی شورش، اس قسم کی فیلنگ آزاد کشمیر کی 77-78 برس کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی، کہ وہ آزاد کشمیر جو ایکسٹریملی پرو پاکستان ہوتا تھا اور ہے بھی، میں سمجھتا ہوں، وہاں پر انہوں نے اس قسم کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں اور اس کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہے۔ اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے، میں ابھی آتا ہوں کہ ڈیمانڈز کیا ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر جہاں ہمیشہ اسلام آباد سے اور آئی ایس آئی سے حکومتیں بنائی گئی ہیں اور آئی ایس آئی کا ایک کرنل یا بریگیڈیئر وہاں کی حکومتیں بناتا اور گراتا ہے، وہاں گزشتہ 3 برسوں میں انہوں نے اند کر دی ہے۔ مطلب یہ وہاں کی تمام جو لوکل اٹانومی اور گورننس ہے اسے انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور پاکستان کی فوج کے اثر جو ہیں وہ ہر شہر کو چلا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں وہاں پر غالباً ایک کرنل صاحب مظفر آباد میں ہوتے تھے، شاید ان کا ایک جونیئر میجر جو ہے وہ کہیں میرپور میں ہوتا تھا، پھر صورتحال ہو گئی کہ میرپور میں کرنل ہوتا تھا، مظفر آباد میں بریگیڈیئر ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں شاید مظفر آباد میں کوئی میجر جنرل صاحب بیٹھے ہیں۔ بہرحال سیورل بریگیڈیئرز اس پورے علاقے میں ہیں، سیورل کرنل جس علاقے میں ہیں، وہی اس سارے علاقے کو چلاتے ہیں، اور وہاں پر ایک انتہائی سینس آف ایلینیشن اینڈ ڈیپریویشن پیدا ہو گئی۔ اور جس چیز کو اسلام آباد میں اور جی ایچ کیو میں انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جس طرح سے فاٹا کے اندر ایک سینس آف آئیڈینٹی ہے، جیسے بلوچوں میں ایک سینس آف آئیڈینٹی ہے، آزاد کشمیر کے اندر اپنی مخصوص تاریخ کی وجہ سے ایک جداگانہ تشخص کا احساس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ آزاد کشمیر کے بہت سے علاقے چونکہ پنجاب کے ساتھ جغرافیکلی جڑے ہوئے ہیں، لوگ میرپور کے آدمی جہلم کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، جہلم کا آدمی میرپور کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، یہی صورتحال آگے بھی سارے ایریاز میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایک کشمیری ہونے کا ایک جداگانہ تشخص کی فیلنگ ہے۔ اور یہ جو جداگانہ تشخص کی فیلنگ ہوتی ہے، جو سینس آف آئیڈینٹی ہوتی ہے، جو شناخت ہوتی ہے، یہ بڑی ڈینجرس پولیٹیکل فیکٹر ہوتا ہے، اور اس کو بہت احتیاط سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جس قسم کی جبر جو ہے وہ پنجاب میں کر سکتے ہیں، یا جس قسم کا جبر آپ جہلم میں کر سکتے ہیں، وہ آپ کو آزاد کشمیر میں نہیں کرنا۔ انہوں نے اس پوری صورتحال کو بہت ہی پولیٹیکلی طور پہ مس مینج کیا ہے، اور مطالبات اگر آپ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، تو وہ بڑے جائز قسم کے مطالبات ہیں۔ ہمارا پاور ٹیرف جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے جتنی ریٹ آف پروڈکشن ہے۔ آپ نیگوسیشن کریں گے تو ریٹ آف پروڈکشن پہ نہیں ہوگا، اس سے چند روپے زیادہ ہو جائے گا۔ ہمیں آٹا اس قیمت میں ملنا چاہیے جس پہ جی بی میں مل رہا ہے، تو اگر جی بی میں مل رہا ہے تو پھر ادھر کیوں نہیں مل سکتا؟ تو یہ وہ تمام پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب آزاد کشمیر کی جو پرائم منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام مطالبات مان لی، البتہ 2 مطالبے ایسے ہیں۔ ایک جو 12 پارلیمنٹیرینز کا مطالبہ ہے، یہ 12 پارلیمنٹیرینز کا کیا ڈرامہ ہے؟ یہ 12 پارلیمنٹیرینز وہ ہیں جو رہتے آزاد کشمیر میں نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں یہ پرانے کشمیری ہیں، یہ لاہور میں رہتے ہیں، یہ پنڈی میں رہتے ہیں، تو یہ وہاں سے الیکشن میں الیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پوری دھاندلی اور ڈرامہ بازی، یہ ٹول ہے جس میں آئی ایس آئی اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو الیکٹ کرواتے ہیں، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی جس کی جو بچی کچی تھوڑی سی بھی کوئی سوورینٹی ہوتی ہے اسے مزید کچل دیتے ہیں اور دبا دیتے ہیں ان 12 لوگوں سے۔ ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ یہ سیٹیں ختم کی جائیں، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر منسٹرز کی پوری فوج آپ نے بنائی ہے، ان کے بہت سے پریویلیجز ہیں، یا اسی قسم کا مطالبہ ہے جس قسم کا مطالبہ نیپال کے اندر بھی تھا جنریشن زی کی طرف سے، اینڈ دیٹ از این انٹرسٹنگ کمپیریزن۔ بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 2 مطالبے، منسٹروں کی تعداد کم کریں، اور جو اسے کہتے ہیں آپ نے 12 سیٹیں دینی ہیں پاکستان کے اندر کشمیریوں کو، ان کو آزاد کشمیر سے باہر نکالیں۔ اب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں مطالبوں کے لیے مجھے لیجسلیشن کرنی پڑے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ لیجسلیشن ضرور کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے افیکٹو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، اور وہ افیکٹو کمیونیکیشن اس سٹیج پہ نہیں ہوئی۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسے بارڈر ایریا میں جس کی دوسری طرف ہندوستان ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی تمام بدنامی یہ تھی کہ وہاں پر مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ادھر بھی ایک مقبوضہ پاکستان ہے۔ اب آپ نے اپنے سیاسی ناعاقبت اندیشی سے آزاد جموں اور کشمیر کو ایک مقبوضہ کشمیر میں آپ نے بدل دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ان کا مقصد جو ہے کیا ہے۔ یہ خاصی خطرناک صورتحال ہے جب آپ وہ امیجز دیکھتے ہیں جو مطلب ہم نے پاکستان میں کبھی دیکھے ہی نہیں ہے، کہ نوجوان اور کراؤڈ جو ہے ڈوڈیال کے قریب ایک پل سے
कंटेनर उठा के नीचे दरिया के अंदर फेंक रहा है। इस किस्म का तमाशा और इस किस्म का सीन जो है और इतना गुस्सा हमने नहीं देखा। ना ही इतनी बड़ी तादाद में कभी आज़ाद कश्मीर के अंदर रेंजर्स को फायरिंग करनी पड़ी है कि आप कहें अमेरिकन जो वैसे पब्लिकेशंस हैं जैसे एबीसी के मैंने देख रहा था, उसमें तो ये है कि 4 लोग जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में जाँ बहक हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तानी अखबारात ये क्लेम कर रहे हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 200 से ज़्यादा लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। और ख़ुद पाकिस्तानी जो पॉडकास्टर्स व्लॉगर हैं, वो भी कह रहे हैं, उनकी भी खबरें यही हैं कि दर्जनों लोग जो हैं अब वो जाँ बहक हुए हैं। ऐसी सूरत हाल इससे पहले कभी आज़ाद कश्मीर में डेवलप नहीं हुई और अब ख़तरा इस चीज़ का है कि बावजूद इसके कि जो रुकावटें लगाई गई हैं, मुज़ाहिरीन मुज़फ़्फ़राबाद में इकट्ठे होके वहाँ हो सकता है असेंबली के ऊपर धावा बोल दें, हो सकता है वो कोई और मुतालबा कर दें। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के नाम नेहाद किस्म के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेचारे फॉर्म 47 46.5 कर देना चाहिए उनका, वो इतने कमज़ोर हैं। तो ये शहबाज़ शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया उसमें और मज़े की बात है कि शहबाज़ शरीफ साहब ने बड़े गम और गुस्से का इज़हार किया है कि उसके साथ मेरा ख़्याल है कहा गया है, शायद शहबाज़ शरीफ साहब के ट्वीट में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में ये लिखा हुआ है कि 3 पुलिस वाले भी जाँ बहक हुए हैं गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर। लेकिन ये ज़िक्र नहीं किया जा रहा कि कितने मुज़ाहिरीन जो हैं उनके ऊपर रेंजर्स की गोली चलने से या पुलिस की गोली चलने से वो जहाँ बहक हुए हैं। एक डेंजरस सिचुएशन है और अगले मैं समझता हूँ कि 24 घंटे इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमें गौर से देखना पड़ेगा। अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।